बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ती जा रही है और अब ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि अब इंतखाबात होने ही होने हैं और जो इंतखाबात को डिले करने का प्लान था वो फिलहाल मुअख्खर कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हियरिंग मुलतवी की है और एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें तवक्को जाहिर की है कि सियासी जमातों के दरमियान मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने पर इत्तेफाक हो जाएगा और उसके लिए पेशरफ्त हो रही है। इसलिए उन्होंने भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी ताकि ये जो प्रेशर है, एक तरह का जो टेंशन थी, कशीदगी थी, वो दूर हो जाए। और अब ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए काम शुरू हो चुका है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल पे कुछ रवाबित हुए हैं, जिसके बाद उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा वक्त दें और इस वक्त में कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। और जो एक बहुत तूफानी किस्म की गोलाबारी चल रही थी उस गोलाबारी को भी बंद कर दिया गया है। अब तकारीर का सिलसिला रुक गया है अदलिया के खिलाफ, लेकिन अदलिया जो है वो इस चीज़ से गाफिल नहीं है, वो इन पर भरोसा नहीं कर रही। और ख़ास तौर पे जो ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया गया था और ऑडियोज़ वीडियोज़ की बुनियाद पे जो जजेस को ब्लैकमेल करके उनको नीचे लगाने की कोशिश की गई थी, उस सिलसिले में आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करने देना चाहेंगी इनको कि वो कल को ये जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके गिरेबानों तक पहुँचें। क्योंकि अदलिया जो है वो दो तीन बातों पे बड़ी क्लियर है। नंबर वन ये कि वो कहते हैं कि ये जो कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे और अदरवाइज गवर्नमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता और एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों के ज़रिए हमें ब्लैकमेल किया है और हमें धमकियां दी हैं और इन लोगों के ज़रिए हमें रुस्वा करने की कोशिश की है, बल्कि रुस्वा किया है। इसलिए अदलिया अपने अंदर जो है वो अपने एक रेड लाइन उनकी भी है, उस रेड लाइन को क्रॉस करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने तमाम तर अपनी पेशबंदियां जो हैं वो कर रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कमज़ोरी दिखाई तो फिर कल को आला अदलिया जो है वो फिर किसी भी काबिल नहीं रहेगी और उनको जो चाहेगा आएगा, एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, उसको सोशल मीडिया पे डाला और हुकूमत को अपने साथ मिलाया। दो चार वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और मीडिया में टॉक शोज में वो सिलसिला शुरू हो गया और इस तरीके से जजेस को मिलाइन किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी साथ साथ इसी तरीके से चल रहा है और आला अदलिया रजिस्ट कर रही है। लेकिन क्या आला अदलिया बिल्कुल ही अपने 14 मई के फैसले से बिल्कुल इनहराफ कर लेगी, पीछे हट जाएगी? मेरा अपना ख्याल है कि अगर जून में डिसाइड हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है और 15 जून तक तो तमाम जजेस अवेलेबल हैं। 15 जून के बाद जो है जजेस छुट्टियों पे जाते हैं, लेकिन सब के सब नहीं जाते, बारी बारी जाते हैं और अदालतें काम भी करती रहती हैं और साथ छुट्टियां भी चलती रहती हैं। तो लिहाजा 15 जून से पहले चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो 15 जून के बाद फिर छुट्टियों पे जाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या जारी करते हैं, ये कौन कौन से बेंचेस बनेंगे और कौन कौन से जज मुख्तलिफ औकात में दस्तियाब रहेंगे, क्योंकि तमाम के तमाम जजेस छुट्टियों पे नहीं जाते। नंबर वन। नंबर टू, जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को का रास्ता रोकने के लिए उसमें फिल वक्त जो है पॉलिटिकल साइड पे पीडीएम की जमातें हैं और 14 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और ख़ास तौर पे क्योंकि फड्डा हो गया है जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से बराह रास्त इमरान खान साहब का, और वो फड्डा अब बढ़ता जा रहा है। और जो लास्ट इंटरव्यू दिया खान साहब ने रॉयटर्स में, उसमें तो उन्होंने बता दिया कि जनाब ये 9 मई का जो ऑपरेशन था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इस हारे का मकसद जो है वो उन्हें नवंबर के इलेक्शन से बाहर रखना है और आइंदा इक़्तिदार में आने से रोकना है। फौजी अदालतें वो कहते हैं कि ये सारी की सारी मेरे लिए हैं और कोई भी इसका हदफ नहीं है। तो एक तरफ वो चल रहा है। अब दूसरी जानिब
کچھ اور خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اور وہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو آؤٹ کرنا ہے پالیٹکس سے، اس میں ابھی تک جو مقابلے میں جو پارٹی توڑی گئی تھی وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے لوگ، وہ ابھی تک کسی پارٹی میں نہیں گئے، نہ نون میں گئے، نہ پیپلز پارٹی میں گئے، اور نہ ہی وہ ترین جہانگیر تین اور علیم گروپ اس میں گئے ہیں۔ اب اصلاح مشورے جاری و ساری ہیں۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز بھی ان پورے کے پورے انحراف کرنے والے منحرف لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس سے ان کے اپنا جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا، اور ان کے اپنے بندے ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی اگر کوئی تھوڑی بہت ووٹ بینک ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے مسلم لیگ نواز جو ہے نہ ہی وہ ٹکٹ دینا چاہتی، اور نہ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف لوگ ہیں جن کو جو ولنگلی جا رہے ہیں یا ادروائز جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے، وہ بھی نہیں جانا چاہتے نون کی طرف۔ وہ بھی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے شیورٹیز مانگ رہے ہیں، گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مستقبل نون کے ساتھ بھی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جاتے ہیں حلقوں میں پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف، بس اس کا ووٹ بینک ہے اور کسی کا ہے نہیں۔ پھر تمام کے تمام لوگوں نے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے اب تک لوگوں سے چھڑوایا گیا ہے الیکشن، کسی نے سیاست چھوڑ دی، کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کسی نے عہدے چھوڑ دیے، وہ سب کے سب انڈیویجلی ملاقاتیں بہت ہو رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ملاقاتیں بہت ہو رہی ہیں، ایک ایم این اے سے، ایک ایم پی اے سے، ایک ٹکٹ ہولڈر سے، سب سے ملاقاتیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ براہ راست کر رہی ہے، اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مستقبل جو پبلک میں نہ تو نون لیگ ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی ہے، نہ ہی کوئی اور جماعت ہے، اور یہ ساری مل کے بھی آ جائیں پھر بھی یہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حصہ لینے دیا جائے اور عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے، جو ان کی پلاننگ ہے کہ یہ دو آپشن چل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اگر فارغ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر پی ٹی آئی جو ہے اگر جیت بھی جاتی ہے، ابھی تک ویسے کوئی فیصلہ یہی ہے کہ ان کو جیتنے نہیں دینا، اگر جیت بھی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے جی الیکشن کرو، اپنا بنائیں، حکومت بنائیں، لیکن یہ بھی بہت دور کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو ایک ہی آپشن پہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بنے۔ مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہوا ہے باغ میں وہ بھی مایوس کن رہا ہے، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے اب ایک اور طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور لوگوں کو توڑنے کا ایک اور طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے نیب کی فائلیں تیار کروائی جا رہی ہیں، تمام کے تمام اثاثے مانگ لیے ہیں، جتنے بھی اثاثے ہیں ان کے اور ان کے رشتہ داروں کے، عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگ جو کہ چھوڑ کے گئے ہیں یا چھوڑ کے نہیں گئے، ان سب کے منگوا لیا گیا جی، ان سب کو نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں یہ کام آئے، کیونکہ 9 مئی تو ایک ایونٹ ہے وہ گزر گیا، اس میں 2 لوگوں کو سزا دے دیں، 6 کو دے دیں، 12 کو دے دیں، 14 کو دے دیں، اس کے بعد تو چیزیں نہیں رہنی، اور جب یاسمین راشد صاحبہ کو بری ذمہ قرار دے دیا اس کے بعد تو وہ جو ایک غبارہ تھا وہ پھٹ چکا ہے کہ جناب اس میں پاکستان تحریک انصاف براہ راست ملوث ہے۔ تو یہ چیزیں، اس کے بعد اسد کیسر صاحب اور اسد عمر صاحب، ان کا جہانگیر ترین گروپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب کے ساتھ ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ کون سی بنے گی، اور کیا یہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے اگر ان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا؟ تو عمران خان صاحب ایک اور اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی پراسرار قسم کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو رابطے میں رکھا جائے۔ آنے والے دنوں میں وہ ایک اجلاس بلوانا چاہ رہے ہیں، یہ 9 مئی کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا صاف ہو جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے ایک کام تو بہت مؤثر انداز میں کیا کہ وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور حکمران اتحاد جو ہے وہ پیش ہے، اور اس میں ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک حصہ ہے۔
ان کی آواز بند کی جا رہی ہے، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ یہ سارے کا سارا جو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ خاص طور پہ یورپ اور مغربی ممالک میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ پھر اس ملک سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت ریڈ لائن اس پہ آئی ہوئی ہے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک ریڈ لائن آ چکی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آئین کو پامال کیا کر دیا گیا ہے، قانون توڑ دیے گئے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ریکارڈ پہ ہیں۔ تو اسی لیے امریکہ میں بہت زیادہ، امریکہ اور یورپ میں ہمارے سفیروں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس تاثر کی نفی کریں اور وہ ارکان پارلیمان سے اور تگڑے لوگوں سے، لابیسٹ سے ملیں اور ان سے مل کر ان کو بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اور الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور بیرونی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ باور کروایا جائے۔ ہمارے امریکہ، برطانیہ، یورپ کے سفارت خانے اس سلسلے میں کافی متحرک ہو چکے ہیں، امبیسیز اور امبیسیڈرز جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت کو اچھا ٹائم ملے۔ لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ پہ صرف ایک انٹرویو دیتے ہیں، تو اس ایک انٹرویو میں ہی ساری کی ساری ان کی محنت جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے خان صاحب کو ایک ایج حاصل ہے عالمی ذرائع ابلاغ میں، وہ ہاٹ کیک ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ان کو وہ نشر کیا جاتا ہے، ان کا انٹرویوز اور ان کی باتیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو انتظار کیجئے۔ ایک قدرت کا پلان ہے اور ایک انسانوں کا پلان ہے، تو کون پہلے کامیاب ہوگا؟ میرا خیال ہے الٹیمیٹ جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کو ہی ہوتی ہے، انسانی پلان جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور کل کو کیا ہو کچھ پتہ نہیں، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ تو اتنی لمبی چوڑی پلاننگز جو کی جا رہی ہیں، لندن، راول پنڈی اور جاتی عمرہ، وزیر اعظم ہاؤس، ان سب کو ملا کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ نظر ضرور رکھیے گا جی، مسلم لیگ نواز سے میں کہتا ہوں ان پہ نظر رکھیں، کیونکہ وہ مچھلی جو ہے وہ بڑی ہی وہ ہاتھ سے نکلنے والی مچھلی ہے، مولانا کسی کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے سوائے ایک کے، اور وہ راول پنڈی کے آج کل بہت قریب ہیں اور وہیں سے مزے مزے کی باتیں وہ سن رہے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور وہیں سے ہدایات بھی لے رہے ہیں۔ راول پنڈی کے مقین آج کل بہت فریفتہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی اور نواز شریف صاحب پہ بھی۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔